दिल को असर करने वाली, दिल को छू जाने वाली आयत हैं, और इनमें हमारे लिए बहुत सारे लेसन भी हैं। सूरह अल अनआम की आयत नंबर 33 को देखते हैं, थोड़ी सी, नहीं बहुत लंबी तो नहीं है। कद हरफे तहकीक, सॉरी कद, यकीनन, नालमु, हम जानते हैं, इन्नहु के बेशक वो, ला यहजुन का, असल असल में क्या है, ला यहजुनु, यकीनन गमजदा करती है का आपको, ला यहजुनु का, यकीनन आपको गमजदा कर देती है क्या चीज, अल्लाजी वो बात, यकूलूना जो वो कहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि यकीनन हम जानते हैं कि बेशक आपको यकीनन वो बात गमजदा कर देती है जो वो लोग कह रहे हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी की दिलजोई कर रहे हैं। फ़इन्नहुम, तो यकीनन वो, ला युकद्दिबूनका, नहीं झुठलाते हैं वो आपको, वलाकिन्ना, और लेकिन, अज़्ज़ालिमीना, जालिम, भी आयातिल्लाही, अल्लाह ताला की आयात का, यजहदूना, वो इनकार करते हैं। यानी कि तो यकीनन वो आपको नहीं झुठाते बल्कि जालिम अल्लाह ताला की आयत का ही इनकार करते हैं। यानी अल्लाह के नबी को तसल्ली तशफ़ी दी जा रही है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से अपने मनसब के ऊपर रहते हुए, जिस तरीके से अल्लाह के नबी ने अपनी पूरी ही जिंदगी अव्वल तो अल्लाह ताला के तकवे के साथ गुजारी, अल्लाह ने उनको प्रिपेयर किया एक बहुत बड़े मनसब के लिए जो उनसे पहले या उनके बाद किसी को नहीं मिला, कि नबी आखिरी ज़मा, ना उनके बाद कोई नबी आया ना कोई नबी आएगा। तो अल्लाह के नबी ने अपनी तमाम जिम्मेदारियों को बेहतरीन तरीके से पूरा किया। उसके बाद भी जब इनके रवैये ये देखने को मिले, तो जाहिर सी बात है कि इंसान के ऊपर एक मायूसी तारी होती है। आप सोचिए कि वो सब उनके रिश्तेदार थे, वो सब उनके बहन भाई, उनके मामू चचा ताया, उनकी नस्ल, उनकी फैमिली, उनकी बरादरी थी, और वो सब अल्लाह के नबी अपनी आंखों से देख रहे थे कि किस तरीके से ये दुनिया की जिंदगी को खरीद रहे हैं बदले आखिरत के। तो उनकी तकलीफ जो थी ना वो फितरी थी, उनका गमजदा होना नेचुरल था। तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उदासी के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको तसल्ली दे रहे हैं। कद हरफे तहकीक जानते हैं हम, ज्यादातर माजी के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे आप इसको मुस्तकबिल के साथ मुजारे के साथ देख रहे हैं, यकीनन हम जानते हैं। तो अभी हमने देखा कि जब आता है फेल मुजारा के साथ तहकीक का लफ्ज, तो इसका मतलब ये होता है कि ये मुजारे पे दाखिल होके कसरत के मायने भी दे रहे हैं। ठीक है, माने कसरत में भी आ जाता है, और दूसरी चीज माने ताकीद को बढ़ा देते हैं। इस चीज का ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कद हरफे तहकीक, नालम फिल माजी, नालम फिल मुजारे जमा मुजक्कर, मुतकल्लिम का सीगा जमा मुतकल्लिम, हम जानते हैं, नून शुरू में अलामत मुजारे है, आइन लाम मीम इसका रूट है, फेल मुजारे जमा मुतकल्लिम बाप सीन से, नहनु इसका फाइल है, हम जानते हैं फेल बा फाइल, जुमला फेलिया मुकम्मल है। एक चीज आप और खिलाफ रूटीन देख रहे हैं कि जुमला में जब हम देखते हैं कि इन्ना जुमले के शुरू में आता है, यहाँ पे आप इसको मुजारे के बाद देख रहे हैं, तो इसकी भी एक वजह है। वो ये वजह आ रही है कि जब फेल मुजारे के बाद इन्ना आता है और उसमें ताकीद या कसरत का मफहूम हो, तो वो फिर जेर के साथ आएगा, अन्ना नहीं आएगा, इन्ना आएगा। ठीक है, तो इन्ना के साथ जो आगे जुमला बनेगा, पूरा जुमला फेलिया, वो इसके लिए ताकीद भी बन जाएगा और एक तरीके से मफऊल का काम भी करेगा। ठीक है, इस फेल के लिए मफऊल का काम भी करेगा। इन्ना हरफे मैम नासबा, जी बेटा। मैम वो अन्ना नहीं होता, इन्ना तो अलग से जुमला बनता है ना। बिल्कुल, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब इन्ना आ रहा है यहाँ पे, अमूमन जब जुमले के दरमियान में आ रहा हो ना, तो अन्ना आता है, जी जी। और इन्ना से जुमला शुरू हो रहा होता है ना। मगर जी कभी जब आप फेल मुजारे को देखेंगे ना, तो उसके बाद आप इस हमजा को मकसूर पाएंगे, जी जी। कसरा तो के ये भी साथ फिर पाएंगे। पीछे, ये भी फिर पीछे इसका कुछ हिस्सा बनेगा। इसका मफूल बनेगा। अच्छा, इन्ना भी फिर बन सकता है अगर मुजारे के बाद आए तो।
جی مضارع کے بعد اگر آئے گا تو یہ تاکید کو بڑھا دے گا، کیونکہ قد جو آیا ہے حرف تحقیق وہ فعل مضارع کے ساتھ آ کے اس کی تاکید یا کثرت کا مفہوم پیدا کر رہا ہے۔ اب فعل مضارع کے بعد جب انا آئے گا تو انا تو کسرہ لے کر آئے گا۔ اصل میں کیا ہے، یہ انا ہی ہے، جملے کے درمیان میں انا ہی ہے، مگر چونکہ اس سے پہلے مضارع ہے نا تو اس نے کسرہ دے دیا ہے حمزہ کو۔ یہ ایک رول ہے، اس کا کوئی بہت بڑی مارفولوجی نہیں ہے، بس یہ حمزہ کسرہ کے ساتھ آتی ہے۔ آگے جملہ جو فعلیہ پورا جملہ اسمیہ بنے گا، پورا جملہ اسمیہ اس کے ساتھ مفعول بھی کے معنوں میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، جو بات جانی جا رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی باتیں غمزدہ کر رہی ہیں، مفعول کا تعلق ڈائریکٹ فعل پہ پڑ رہا ہے، اس لیے یہ کنیکٹ ہوا اس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل کے ہے، ہو اس کا اسم آ جائے گا، اسم انا، اور جملہ جو ہے وہ لام تاکید یا مزحلقہ کے ساتھ ہو کر اس کا خبر بن جائے گی۔ خبر کیا ہے؟ لام تاکید یحزن کا۔ اچھا، اس کو نا لام ابتدا بھی کہتے ہیں، لام تاکید یا لام ابتدا یقیناً آپ کو غمزدہ کرتی ہے۔ یحزن فعل مضارع جمع سوری یہ فعل مضارع آیا ہے اور ہوا کی ضمیر واحد مذکر غائب کا صیغہ اللہ کے نبی کی آیا، کاف اس کا مفعول بھی ہے، ہا زا نون اس کا روٹ پر باب نون سے آیا ہے، حزنا یحزن، تو یحزن فعل مضارع باب نون اور کا مفعول، یہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا کہ اس کا فاعل جو ہے وہ باہر آئے گا۔ ٹھیک ہے، اس کا فاعل یہاں موجود نہیں ہے، مجھے پیج آگے کرنا پڑا ہے، اس کا فاعل آپ کو دکھا دیتی ہوں۔ کیا غمزدہ کرتی ہے آپ کو؟ وہ بات جو وہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا فاعل اللہ دی موصول، یقولون اس کا یقولون اس کا فعل۔ ٹھیک ہے، سیلا جو بن کر آئے گا، یقولون کیا ہے؟ فعل ہے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور وہ کہتے ہیں، ہم اس کا فاعل ہے۔ یہ صلہ پورا جو ہے نا چونکہ یقولون بن رہا ہے تو یقولون کے آگے جو ہے وہ اس کا جملہ سبب بن کر آئے گا۔ ٹھیک ہے، سبب بن کر آئے گا، یہ بن گیا اللہ دی موصول، یقولون فعل با فاعل اس کا صلہ، یہ موصول اور صلہ دونوں مل کر فاعل بن گئے یحزن فعل کے لیے۔ یہاں یہ مکمل ہو گیا ہے جملہ۔ اب یہاں سے سبب آئے گا، جملہ سببیہ، یہ فا سببیہ آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، پیچھے والا جملہ اب آپ جانتے ہیں، انا کی اسم اور انا کی خبر بن کر پیچھے نعلم فعل کے مفعول بھی بن چکا ہے۔ فا حرف سبب ہے، انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل، ہم اس کا اسم آ گیا، لا نافیہ حرف ہے لہذا جملے کا حصہ نہیں بنے گی، غیر عاملہ ہے، یکذبون فعل مضارع جمع مذکر غائب، کاف دال با اس کا روٹ پر مزید فی باب سے آیا، ہم اس کا فاعل، کا اس کا مفعول، فعل اپنے فاعل مفعول کے ساتھ جملہ فعلیہ نافیہ جو خبرو انا بن گیا، تو انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ سبب بن گئی، جو بات دل کو ان کے تکلیف دیتی تھی۔ سبب کیا ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو رہے تھے کس بات سے؟ جب وہ کر رہے تھے نا تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، اس کا دوسرا حصہ باوطف سے جڑے گا، لاکنہ حرف استدراک بھی ہے، استدراک اس کو کہتے ہیں جو پیچھے والے جملے میں ابہام ہو رہا ہو نا، کوئی ابہام ہو رہا ہو، کوئی وہم پیدا ہو رہا ہو، اس کو دور بھی کر دیتا ہے، اور حرف ناصبہ مشبہ بالفعل بھی ہے، یہ تو اپنا اسم اور اپنی خبر بنائے گا، بالکل انا کی فیملی کا ہے، اس کا اسم جو ہوگا منصوب حالت کا ہوگا، الظالمین ولام اسم الفاعل کا صیغہ جو ہے یہ، لیکن ظالم لوگ اسم الفاعل بن جائے گا اسم لاکنہ ولام روٹ ورڈ کے ساتھ، بھی آیات اللہ، بھی حرف جار سے آیات اللہ مجرور ہو کے مرکب جاری بن جائے گا، متعلق ہو جائے گا اسم الفاعل کے، اور یجحدون وہ انکار کرتے، ہاں سوری، اسم الفاعل کے متعلق بھی ہوتا ہے لیکن یہ خبر کے متعلق ہوگا۔ ٹھیک ہے،
بی حرف جار آیات اللہ مجرور مرکب جاری متعلق ہو جائے گا خبر کے، اور خبر کیا ہے؟ یجحدون فعل با فاعل ہو کر، فعل اپنا ہے مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہم اس کا فاعل ہے، اور یہ بن جائے گی خبرو انا، خبرو لاکنہ، تو لاکنہ اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا، اور یہ دوسرا سبب بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ جو بات کر رہے ہیں نا، یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، اصل کیا ہے؟ وہم دور کر رہی ہے، حقیقت میں اللہ کے نبی کو بھی جھٹلا رہے ہیں وہ، اور وہ اللہ کی آیات کا بھی انکار کر رہے ہیں، یہ لاکنہ اس لیے آیا، یہ دونوں باتیں اصل میں وہم دور کیا جا رہا ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلا رہے ہیں، حالانکہ وہ جھٹلا رہے ہیں ان کو، کیونکہ وہ ظالم ہیں، وہ اللہ کی آیات کا اصل میں انکار کر رہے ہیں، اللہ کی آیات بتاتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ نے ان کے اوپر اس کلام کو اتارا جو پاک کلام ہے، جس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لے لیا، ٹھیک ہے؟ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے پورا کیا۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو ہے نا وہ اللہ کے نبی کی تسلی اور دلجوئی کی ہے۔ کفار جو آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب رشتہ دار تھے، چونکہ سیرت النبی کا مہینہ ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے، تو جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو پوری سوانح حیات ان کی زندگی آنکھوں کے سامنے سے گزر جاتی ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی مخالفت کی گئی، کرنے والے کون؟ ان کے اپنے، ان کے پیارے، ان کے خون کے رشتے آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو رنج پہنچ رہا ہے، آپ کو پاگل دیوانہ مجنون کہہ رہے ہیں، آپ کو تنگ کرنے کے لیے لوگوں کو ہائر کیا جا رہا ہے، آپ کو تنگ کرنے کے لیے لوگوں کو پتھر مارنے کے لیے پیسے اجرت دی جا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے غم کو جانتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا نہیں سمجھ رہے، بلکہ حق کو پہچاننے کے باوجود اللہ کی آیات کا انکار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذات جو مشرکین مکہ کے لیے تھی نا، اصل میں اللہ کے نبی کی دو دو ان کے سامنے آ گئی نا، ایک تو اللہ کی نبی کی اپنی ایک ذات جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ تھے، وہی آنے سے پہلے وہ اس کو نہیں جھٹلا سکتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی کی جو زندگی تھی نا نبوت سے پہلے کی، وہ صادق اور امین کی زندگی تھی، وہ نہیں جھٹلاتے تھے، ان کو کافر سے بھی پوچھا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو وہ کہتے ہیں وہ سچے ہیں، وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، مطلب یہ ہے وہ اللہ کے نبی ہونے کی حیثیت کو جھٹاتے تھے، اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جہاں فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے نا کہ اس نے بھی اللہ کی نشانیوں کو پہچان لیا تھا، مگر ظلم اور سرکشی کی وجہ سے، یہ سرکشی جو ہے نا یہ انسان کی تباہی بربادی کرتی ہے، کبھی انسان حق بیان کرتا ہے اور دوسروں کے مخالفت سے اس کو دکھ پہنچتا ہے، تو آیت ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ اللہ ہمارے حالات، ہمارے غم ہماری نیت سے پورے کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو چیز آپ پہچان لیں، آپ کسی کو بتائیں، وہ اس کو اس طریقے سے نہ دیکھے، آپ کو برا سمجھنے لگے، آپ سے دل برا کر لے، لیکن اس ٹائم پہ دل میں برائی نہیں لانی، آپ نے حق پہچانا ہے، اب کوئی قبول کرے یا نہ کرے، آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے، اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے، ہر پل ہر